बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने की एक इमारत को फ़रोख्त करने के हवाले से हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसकी तफसील जो है वो हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक कुछ नए इंकिशाफात किए। ये इंकिशाफात क्या हैं, इसकी कहानी भी, और इसका असर क्या होगा इमरान खान के मुस्तकबिल पर, ये भी हम बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, अगला सदर कौन होगा, अगले सदर के लिए एक जंग जो है वो छिड़ चुकी है। और हमारी खबर इसी प्लेटफॉर्म की दुरुस्त साबित भी हुई और एक गवाही जो है इस खबर के हवाले से आ गई है। लेकिन राय साहब, ये जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतखाने की जो खबर है, जो इमारत के हवाले से, इसके ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके पास। ये भी हमें बताएं कि ये मामला क्या है और ये बिल्डिंग कितने में फ़रोख्त हुई, इसकी असल कीमत क्या है और क्या बयानात सामने आ रहे हैं। और फिर ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है कि जो खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक जो इंकिशाफात किए हैं, ये तीन इंकिशाफात क्या हैं, ये आगे चलकर हम बताते हैं। लेकिन ये असल में मामला क्या है पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत का? हाशमी साहब, GHQ के मुतल्लिक एक बड़ी खबर भी शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। लेकिन ये अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने की बिल्डिंग को बेचने की जो खबर है, मुसद्दका खबर, ये भी बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें ना, हर खबर का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अब से चंद माह पहले जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन थे, इन मिशंस के जो स्टाफ था, जो अमला था, उनको तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। जैसे पाकिस्तान के अंदर कई सरकारी इदारे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहों और पेंशन्स के लिए रियासत पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। इसी तरह ये पहली मरतबा हुआ था कि बैरून मुल्क मिशंस में पाकिस्तानी स्टाफ की तनख्वाहों की अदायगी के पैसे नहीं थे। इस हद तक इस मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। उसके बाद आशफी साहब, ये जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं, इनको गिरवी रखने का एक पूरा प्लान फाइनलाइज किया गया। इसहाक डार, जिन्होंने दिन रात एक करके पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, और मिफ्ता इस्माइल की एक फ़ौजी यूनिवर्सिटी से एक वीडियो वायरल हुई, इस्लामाबाद की फ़ौजी यूनिवर्सिटी, जहां आर्मी चीफ्स जाके लेक्चर देते रहे हैं, DG ISI लेक्चर देते रहे हैं। ये लेक्चर्स मैंने भी अटेंड किए हैं। जनाब फैज़ हमीद भी यहाँ लेक्चर देते रहे, जनाब बाजवा भी लेक्चर देते रहे, जनाब आसिम ने भी लेक्चर दिए। इससे पहले भी आर्मी चीफ्स जो हैं वो लेक्चर देते रहे हैं। तो इसी यूनिवर्सिटी से मिफ्ता इस्माइल का एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसहाक डार ने सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के रिश्तेदार होने की बुनियाद पर उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी मईशत को 15 साल पीछे धकेल दिया। इतना तबाह कुन नुकसान पाकिस्तानी मईशत को उन्होंने पहुँचाया। अब हाशमी साहब, एक हमारी ये प्रॉपर्टी थी वाशिंगटन में, ये पाकिस्तान के सफारत खाने की पुरानी बिल्डिंग थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके मैनहट्टन में PIA का एक बहुत प्रोमिनेंट जगह पे एक होटल था, और ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा आप कह लें प्रॉपर्टी थी जिसकी हर साल कीमत में इजाफा हो रहा था। और ये अगर प्रॉपर्टी हमारे पास रहती तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होता। अच्छा, अब ये जो फ़रोख्त की गई है, यानी अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने की पुरानी बिल्डिंग, इसके मुतल्लिक हमें ये बताया गया है और हमारी इत्तला ये है कि ये $7.1 मिलियन में फ़रोख्त की गई है। यानी सिर्फ $71 लाख में वाशिंगटन DC के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने की जो पुरानी बिल्डिंग है, सिर्फ $71 लाख में फ़रोख्त की गई है। अब जाहिर है कि इसकी असेसमेंट हम यहाँ बैठ के एग्जैक्ट असेसमेंट तो नहीं कर सकते। तो इस हवाले से जो वाशिंगटन DC में हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, क्योंकि मैं ख़ुद बतौर सहाफ़ी वाशिंगटन DC कई मरतबा गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए। एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड करने भी गया। तो वहाँ हमारे बहुत से दोस्त हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि उनकी असेसमेंट क्या है
یہ کیسا علاقہ ہے جہاں یہ ہماری سفارت خانے کی پرانی بلڈنگ تھی اور اس کو بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور وہ بھی صرف $7.1 ملین میں. تو ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ بلڈنگ کم سے کم جتنے پیسوں میں بیچی گئی ہے, جتنے ڈالر میں بیچی گئی ہے, یہ اس سے 2 گنا قیمت میں بیچی جا سکتی تھی اگر کوئی شفاف بولی کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللیجڈلی مبینہ طور پر یہ ایک اسیسمنٹ کی ہے واشنگٹن بیسڈ جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں انہوں نے, کیونکہ وہ واشنگٹن میں رہتے ہیں, ان کو زیادہ اندازہ ہے کہ کون سے مقام پہ پراپرٹی کی کیا ویلیو ہے. دوسرا ہاشمی صاحب, 7.1 ملین یعنی یہاں پہ جس طریقے سے یہ اثاثے گروی رکھ رہے ہیں, اثاثوں کو بیچ رہے ہیں, یہاں پہ بتایا یہ گیا ہے, کیونکہ اس حوالے سے ہماری جو پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک بولی کا عمل تھا اور جو سب سے زیادہ بولی دی گئی تھی ہم نے اس سب سے زیادہ بولی کے اوپر یہ 7.1 ملین میں اس کو فروغ کیا. لیکن یہ جو نیلامی کا عمل ہوتا ہے ہاشمی صاحب, اور سب سے زیادہ بولی, یہ ہمیں پتہ ہے صحافیوں کو خاص طور پر کہ یہ کتنا مینیجیبل ہوتا ہے, کس طریقے سے ایک اوپر کیپ رکھ دی جاتی ہے, کیپنگ کر دی جاتی ہے. تو اس کے اوپر وفاقی کابینہ نے اگرچہ اس کی پہلے منظوری دی تھی, لیکن بہت سے سوالات کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو 7.1 ملین میں اس کو فروغ کیا گیا ہے, اس کے اوپر پاکستانی صحافیوں نے جو واشنگٹن میں موجود ہے جن سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے تو بڑے سوالات کھڑے کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پراپرٹی ہماری اپنی تھی, اگر اس کو نہ بیچا جاتا, ہر سال اس کی قیمت بڑھنی تھی نا. جیسے PIA کا جو ہوٹل ہے وہاں جا کے میں رہا بھی ہوں, تو اس کی قیمت بھی ہر سال بڑھتی ہے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی قیمت کم ہو. تو پوری دنیا میں اس طرح کے جو آپ کے بیش قیمت اثاثے ہیں ان کو آپ محفوظ رکھتے ہیں, لیکن یہ حکومت اس قدر بھوکی ہو چکی ہے, اس کے پاس جس طریقے سے اس نے پچھلے 13 ماہ میں معیشت کو دیوالیہ کیا ہے, تو اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ یہ پاکستان کے اثاثے بیچیں. اچھا, پاکستان کے اثاثے بیچ ایسی صورتحال میں رہے ہیں, یہ آپ 7.1 ملین یعنی $71 لاکھ شریف خاندان کے سامنے ایک پینٹ ہے, آصف زرداری کے خاندان کے سامنے ایک پینٹ ہے, مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہے. یعنی اپنی ان کی جائیدادیں تو کھربوں روپے کی ان کی جائیدادیں ہیں جو عدالتی فیصلوں کے مطابق انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے بیرون ملک بنائی. لیکن پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ اس طریقے سے اونے پونے داموں بیچے جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے کوئی اکانومی کو سہارا دیا جا سکے. لیکن الٹیمیٹلی اس کے اوپر جو ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیرون ملک, خاص طور پر امریکہ جیسے ملک میں آپ کے ایسی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں اور ایسے اثاثے ہیں, ان کو بیچنا ایک بہت ہی بے وقوفانہ حرکت ہے. یہ اگر ہم رکھتے تو یہ ایسٹس بہت ان کی قیمت آگے اوپر جانی تھی اور پھر کسی مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آتے. صاحب, آج بھی خان صاحب کا خطاب جو ہے پاکستان کے میڈیا پر نہیں دکھایا گیا, سینسر کر دیا گیا, بلکہ چلایا نہیں گیا, اور یہ شاید اب ایک نئی روایت اور ایک روش جو ہے پاکستان کا میڈیا اس پر جو ہے وہ چل رہا ہے. خان صاحب کے خطاب کی کچھ باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے 6 مقدمات میں بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا, اور ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے. ایک تو 6 مقدمات میں رائے صاحب بیان ریکارڈ کروایا, 9 مئی کے 2 اور دیگر 4 مقدمات تھے جن پر تفتیش ہوئی. اس حوالے سے انہوں نے خطاب بھی کیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ آج میں JIT کے سامنے پیش ہوا ہوں. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں روز آفس جاتا ہوں, عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں. اللہ کے سارے پیغمبروں کا مشن ہی انصاف تھا, انصاف کا معاشرہ ہی خوشحال ہوتا ہے. ہمارے ہاں انصاف نہیں. ان 14 مہینوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے. یہاں غریب پس جاتا ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, اندرون سندھ چلے جائیں, کمزور کی کوئی سننے والا نہیں ہے. میرا عزم مزید مضبوط ہوا جب میں اس ساری صورتحال سے گزرا اور آج مجھ سے تفتیش کی گئی اور کہا گیا کہ سازش کی گئی ہے. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں سازش کس نے کی, ہمارے تو سارے لوگ جیلوں میں ہیں. اس سارے واقعے سے فائدہ کس کو ہوا؟ پرانے سیاستدانوں کو فائدہ ہوا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ زیادتی ہوئی. میں نے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ, لیکن انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی, سارا کچھ پری پلان تھا.
عدالت میں لوگوں کو مارا گیا، میرے گارڈز کو مارا گیا، میں یہ ثابت کروں گا جب تحقیقات ہوئی کہ سب کچھ سازش کے ساتھ ہوا۔ یہ ہماری ڈیموکریسی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے آج پوچھا گیا کہ آپ کے لوگ کیوں گئے ان اداروں اور آفس کے پاس؟ ناانصافی ہوئی تو لوگ گئے، ذلیل کر کے مجھے کمانڈو ایکشن کے لیے اٹھایا گیا تو لوگ نکلے۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ 164 کے بیان کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ بیان دو۔ عمران خان نے سارا 9 مئی کا واقعہ بنایا۔ وعدہ معاف گواہ گریڈ کی طرح ہوتا ہے، رنگ بدلتا ہے۔ اعظم خان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف بیان دو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اخلاقیات ختم نہ کریں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کرپشن ہو رہی ہے، کچھ نہیں، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھ سے تفتیش کی گئی اس طرح جیسے کہ ہمارے پاس احتجاج کا حق بھی نہیں تھا۔ اگر احتجاج نہیں کر سکتے تو پھر مارشل لا لگا دیں۔ جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ان کے خلاف ایکشن لیں۔ ہم آپ کی مدد کریں گے اگر کوئی مدد ہو سکی۔ میں نے اسرائیل کے معاملے پر امریکہ میں بیٹھ کر قائد اعظم کا موقف دہرایا، اور ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں زرداری، نواز شریف امریکہ کے بجائے پاکستان میں اسرائیل کے خلاف بیان دیں۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے، ان کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کے اربوں باہر پڑے ہیں۔ ان کی ہندوستان سے جان جاتی ہے کیونکہ ان کی جان وہیں پر ہے۔ کیا میں نے حسین حقانی کے ذریعے پیغام بھجوایا، میمو گیٹ کے ذریعے، کہ مجھے فوج سے بچا لو؟ نواز شریف کو اتنا پیار تھا مودی سے کہ اسے گھر بلا لیا۔ دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ میں گواہ ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان سب کے کارناموں کا پتہ ہے۔ میں گواہ ہوں کہ مجھے جنرل باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح اربوں روپے کی کرپشن کی۔ میں بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں، اور آپ کو بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے، چونکہ زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں تب جا کر آزادی جو ہے وہ ملتی ہے۔ رائے صاحب، جنرل باجوہ کا کردار، یہ باجوہ سیریز جو ہے یہ پاکستان کی تقدیر میں اب شاید لکھ دی گئی ہے۔ ہر جو غلط کام سیاست کے اندر ہوا ہے پاکستان کی، اس کے تانے بانے جنرل باجوہ سے جا کر ضرور ملتے ہیں۔ رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سپریم کورٹ گئے، اور آرمی چیف نے وہاں ایک حلف نامہ بیان حلفی خود جمع کرایا، فزیکلی ان کو سپریم کورٹ جانا پڑا۔ اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی صحافیوں کی قطار کے اندر سے گزر کر سپریم کورٹ جانا پڑا اور وہاں ایک بیان حلفی جمع کرانا پڑا۔ یعنی یہ جب جنرل کیانی آرمی چیف تھے، یہ جس میمو گیٹ کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے، تو یہ میمو گیٹ آیا تھا آصف علی زرداری کے دور میں، اور جنرل کیانی جو آرمی چیف تھے اور اسی طرح اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، یہ میمو گیٹ کے اوپر بیان حلفی دینے کے لیے سپریم کورٹ گئے تھے کہ میمو گیٹ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف بدترین سازش ہے، اور اس سازش میں عدالتی فیصلے کے مطابق اور پاکستان کی آرمی کے مطابق، پاکستان کے آرمی چیف کے مطابق، جو اس وقت کے آرمی چیف، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ یہ نہیں کہہ رہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے، عدالتیں فیصلہ سنا سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے آرمی چیف کے مطابق اس وقت کے امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر حسین حقانی جو ہیں وہ میمو گیٹ کے معمار تھے، اور آصف علی زرداری پاکستان سے اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور آصف علی زرداری کے کہنے پر یہ میمو گیٹ لکھا گیا تھا پاک فوج کے خلاف۔ تو ہاشمی صاحب وہی آصف زرداری ہیں جن کے متعلق آرمی چیف نے جا کر، ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کر سپریم کورٹ میں گواہی دی۔ اب وہی آصف علی زرداری ہیں جن کے صدر بننے کے لیے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ہم نے کل یہ سٹوری دی تھی کہ فضل الرحمان اور آصف علی زرداری دست و گریبان ہیں، آپس میں آمنے سامنے ہیں، اور آج ہماری اس بریکنگ نیوز کی تصدیق بھی کر دی فضل الرحمان کے بیٹے نے کہ ہاں، فضل الرحمان بھی صدارتی عہدے کے امیدوار ہیں۔ شاید انہوں نے کل ہمارا پروگرام دیکھ لیا اور ان کو پتہ چل گیا، اچھا یہ تو ہماری سٹوری لیک ہو گئی، ہمارے اندر خانے کی خبر جو ہے نا کوئی ذرائع سے آ گئی، تو چلیں اب ہم بھی اس کو پبلک کر دیتے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، ایک بدترین سازش فوج کے خلاف وہ ہوئی تھی، دوسری جو بدترین سازش تھی یہ بھی سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ہمیں بتائی تھی، صحافیوں کو بھی، اسی طرح مختلف بریفنگز کے اندر،
اور مختلف کالمز کے ذریعے، مختلف اخبارات کی خبروں کے ذریعے کہ ڈان لیگز پاک فوج کے خلاف ایک بدترین سازش تھی۔ چودھری نثار علی خان صاحب سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے، کئی مرتبہ ان کے انٹرویوز کر چکا ہوں، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈان لیگز ایک حقیقت تھی، پرویز رشید اس کے اندر شامل تھے، طارق فاطمی اس کے اندر شامل تھے۔ پرویز رشید کو اسی وجہ سے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، طارق فاطمی کو ان کے عہدے سے اس وقت وزارت خارجہ سے ہٹایا گیا تھا۔ تو ڈان لیگز کو بدترین سازش فوج کے خلاف سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے قرار دیا تھا، میں نے یا آپ نے قرار نہیں دیا تھا۔ اور ڈان لیگز کس کے دور میں آیا تھا؟ نواز شریف کے دور میں۔ تو وہ عناصر یعنی آصف زرداری اور اسی طرح شریف خاندان، یعنی ان کے کرپشن کے قصے جو کہ مختلف بریفنگز میں پاکستان کی فوجی قیادتیں صحافیوں کو اور دیگر لوگوں کو بتاتی رہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی اشارہ کیا کہ مجھے بھی جناب باجوہ نے شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن پر بریف کیا۔ تو وہ کرپشن کے قصے تو ایک طرف، اوپر سے پاک فوج کو کمزور کرنے، پاک فوج کو تنہا کرنے، پاک فوج کو نقصان پہنچانے کی سازشیں بھی یہ کرتے رہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایسے عناصر جو کرپٹ بھی ہیں پاک فوج کے مطابق، عدالتی فیصلوں کے مطابق، جو پچھلے 30 سال میں ڈلیور بھی نہیں کر سکے، 1 انچ ملک کو آگے نہیں بڑھا سکے، اربوں خربوں کی اپنی ذاتی جائیدادیں بنا لی، اور اوپر سے پاک فوج کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہے ہیں، اور خود آرمی چیفز یہ بتاتے رہے ہیں۔ تو ان کو اقتدار میں رکھنا یا ان کو دوبارہ زبردستی 80% عوام کی ول کے اگینسٹ، 80% عوام کی مرضی کے خلاف ان کو دوبارہ اقتدار میں لانا، اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا جواز ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک جواز یہ ہو کہ پچھلے 30 سال میں چلیں کرپشن، جب یہ اقتدار میں تھے تو چلیں کرپشن تو کی لیکن ملک کو آگے لے گئے، اس لیے ان کی کرپشن سے آپ صرف نظر کر لیں۔ یعنی ایک لمحے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ مہذب ملکوں میں تو ایک پینی کی کرپشن جو ہے وہ کوئی حکمران کرے تو وہ برداشت نہیں کی جاتی، اس کا محاسبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر چلیں پاکستان جیسا غیر مہذب ملک، غیر جمہوری ملک، ایک فیلڈ سٹیٹ، یہاں پہ اگر امیجن کر لیں کہ انہوں نے کوئی ترقی پاکستان کو دی ہوتی تو پھر بھی کہا جاتا کہ چلے کرپشن کے الزامات اپنی جگہ، ملک کو تو آگے لے کر گئے، ملک کو بھی آگے نہیں لے کر گئے، کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے، اور اس کے بعد عوام کی ان کو حمایت بھی حاصل نہیں، پاک فوج کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہے۔ تو 80% عوام کو ناراض کر کے، ملک کو پیچھے دھکیل کے، ملک کی ترقی کو دوبارہ سے جو 13 مہینے میں تباہی ہوئی ہے اسی تباہی کے راستے پر ڈال کر، کیا اس کا کوئی جواز موجود ہے؟ کیا جواز موجود ہے اس کا؟ تو اس لیے عمران خان صاحب میسج یہ دے رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کہ وے آؤٹ یہی ہے کہ اب جو الیکشن ہونا ہے، جس کا اعلان کیا گیا ہے کہ 13 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور اس کے بعد اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن ہوگا، ایک دن پہلے انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی تو چلے نومبر میں تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے۔ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے بوگس مقدمات میں الجھایا گیا ہے، یہ بوگس مقدمات ختم کیے جائیں، تحریک انصاف کو کالعدم کرانے کا جو پلان بنایا گیا ہے یہ پلان ختم کیا جائے، کیونکہ یہ سارے جو پلانز ہیں ہاشمی صاحب، یہ سارے پلانز یعنی 271 رہنما پی ٹی آئی کے توڑے جا چکے ہیں۔ ہر روز ایک نیا سروے جاری ہوتا ہے، آج ایک گجرات کا بھی سروے جاری ہوا ہے، ہر روز ایک سروے جاری ہوتا ہے، اور ہر سروے یہ بتا رہا ہے، آج بھی ایک سروے جاری ہوا ہے ایک پرائیویٹ تنظیم کا، وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ 76% تک ووٹ عمران خان صاحب اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا اکتوبر میں یا نومبر میں تو وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ تو یہ جو اس وقت 76% عوام ان سرویز کے نتیجے کے مطابق، ان سرویز کے نتائج کے مطابق عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ ان کا کیا کریں گے؟ یہ کیا آپ ان 76-77% عوام کو گولی مار دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کو جیلوں میں بند کر دیں گے؟ ان 76-77% عوام کو ان کو کسی اور ملک کا شہری بنا دیں گے؟ آخر کیا کریں گے؟ ملک تو ان کا بھی ہے نا، ملک تو عوام کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی فوج کا، الیکشن کمیشن کا، سپریم کورٹ کا، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، عوام کا ہوتا ہے۔ عوام سے ممالک ہوتے ہیں، عوام سے ریاستیں ہوتی ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں جو پلان ہے کہ دھاندلی نہیں دھاندلا کر کے اور پری پول رگنگ کر کے عمران خان صاحب کو نائل کر دیا جائے، تحریک انصاف کو کالعدم کر دیا جائے،
تو یہ تو ریاست کے سینے پر ایسے زخم لگائے جائیں گے جیسے 1971 میں لگائے گئے تھے، اور اس کے نتائج خدا نخواستہ جس سانحے کی صورت میں سامنے آئے تھے اسی قسم کا سانحہ پاکستان میں دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ بڑے جذباتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان رہتی دنیا کے لیے بنا ہے۔ ارے بھائی، پاکستان اس سے پہلے 1971 کا سانحہ ہوا، 24 سال کے بعد کیا 2 ٹکڑے نہیں ہو گیا؟ تو جو ملک 24 سال کے بعد 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے موجودہ جو صورتحال ہے، کبھی بھی اللہ ایسی صورتحال پیدا نہ کرے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے جو 1971 میں تھی، اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال کا میں سامنا ہے۔ اتنی تفریق تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھی۔ تو اس پوری سچویشن میں وے آؤٹ یہی ہے کہ یہ جو یک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ جو پی ڈی ایم اس وقت پاکستان کے اداروں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہی ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو اور عمران خان صاحب کو ہر روز آمنے سامنے لانے کے لیے شہباز شریف جو سازشیں کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب پر الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے قتل کی سازش کروائی ہے، تو یہ اب ظاہر فوج کے اپنے بڑے ریسورس ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کا پورا نظام ہوتا ہے، تو فوج سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ فوجی قیادت سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ شہباز شریف کس قسم کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خود یہ بات کی تھی اور بڑے مدلل انداز میں کی تھی کہ کوئی بھی فوج جو ہے وہ اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے، اور عوام اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ عوام اس وقت عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، عوام اس وقت پی ڈی ایم کی ان 13 جماعتوں کے پیچھے نہیں کھڑے۔ تو اس وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو زبردستی پرائم منسٹر بنا دے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کے حق میں الیکشن رگ کر لیا جائے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف کی چلے جعلی حکومت ہی صحیح، اس کو گرا دیا جائے فوراً۔ یہ حکومت اپنی جعلی طریقے سے صحیح لیکن اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہے، تو اس کے بعد جو الیکشن ہونا ہے وہ مکمل طور پر صاف اور شفاف ہو، ایک ایسی حکومت آئے جس کو عوام کا پورا اعتماد حاصل ہو، فوج اس کے ساتھ پوری طرح آن بورڈ ہو، اور پھر وہ حکومت اگر مشکل فیصلے بھی لے گی تو عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے عمران خان صاحب نے جب بھی کوئی مشکل فیصلے کیے تو عوام نے عمران خان صاحب کی نیت پر شک نہیں کیا کہ یہ ہماری جیبوں سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ پیسے الٹیمیٹلی پاکستان کی فلاح و بہبود، عوام کی فلاح و بہبود پر لگیں گے، اور عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا۔ پہلے 1 سال میں عمران خان صاحب کی جو پالیسیز تھیں، جب معاشی اصلاحات کی جا رہی تھی تو عوام پر بوجھ پڑ رہا تھا، لیکن بعد میں ان معاشی اصلاحات کے نتیجے میں جب آپ کی اکانومی 5.97% پر گئی تو عمران خان صاحب نے عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیا، جو اس امپورٹڈ حکومت نے رجیم چینج آپریشن کے بعد عوام سے چھین لیا۔ آج کی یہ خبر ہے کہ 4 روپے 96 پیسے بجلی فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، آج کی یہ خبر ہے۔ اس سے پہلے 275% بجلی مہنگی ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے حکومت گرائے جانے کے بعد۔ گیس کی قیمتیں 195% تک بڑھ چکی ہیں، آپ کا جو گروسری بل ہے یہ 250% تک بڑھ چکا ہے۔ آپ کی آمدن یعنی اپریل 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت اگر کسی گھرانے کی آمدن 50,000 روپے تھی تو آج وہ عملی طور پر 17-18,000 روپے رہ چکی ہے، اس قدر مہنگائی ہوئی ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وے آؤٹ ہوتا ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ اگر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوگا، ملک میں انتشار ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، فساد ہوگا، ملک کے اندر تفریق پیدا ہوگی، تقسیم پیدا ہوگی، عمران خان صاحب دوبارہ احتجاج کریں گے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور آپ برے طریقے سے پھنس جائیں گے۔ یہ شہباز شریف کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ عوام کے اندر جو لاوا پک رہا ہے، اس لاوے کو پھٹنے سے پہلے حالات کو سنبھال لیں، ورنہ اب یہ کوئی 80 کی دہائی نہیں ہے، 90 کی دہائی نہیں ہے، لوگوں میں شعور ہے، اور یہ شعور لوگوں نے ضمنی الیکشن میں جب جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی تو اس شعور کا عملی مظاہرہ دکھایا عمران خان صاحب کو جتوا کر۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، شریف خاندان، زرداری خاندان، یہ 13 جماعتیں جیت جائیں، بالکل ان کا حق ہے، ان کو آپ حکومت کرنے دیں، لیکن اگر ان کو زبردستی دھونس دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا تو پھر تو میں نے یہ جیسے کہا کہ آپ حالات کو 1971 کی جانب لے کے جائیں گے۔ اچھا راج صاحب،
کیونکہ آپ نے الیکشن کی بات کی اور عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام پاکستان چھوڑنے کا سوچ رہی ہے. پاکستان کے اندر 1.5 برس کی شہباز شریف کی حکومت ہے، اور اس 1.5 برس میں کیا ہوا ہے، سب کچھ اعداد و شمار ہیں، وہ میں سننے والوں کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک تو پاکستان سے دوڑتے مایوس یہ پاکستانیوں کی کہانی ہے، اور پی ڈی ایم کے گزشتہ 1.5 سال کے اندر 12 لاکھ پاکستانی اعلیٰ تعلیم یا پھر روزگار کے مواقع کی تلاش میں دوسرے ملکوں میں گئے. یہ سرکاری دستاویز ہیں، یہ کوئی میرے یا آپ کے یا کسی سیل کے بنائے ہوئے اعداد و شمار نہیں ہے راجہ صاحب. یہ سرکاری دستاویز جو بتا رہی ہے اس کے مطابق 2023 کی پہلے 6 ماہ میں 4 لاکھ پاکستانیوں نے ملک چھوڑا، جبکہ گزشتہ سال 8 لاکھ پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں. اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک چھوڑنے والوں میں 11,000 انجینئرز ہیں راجہ صاحب، 11,000 اکاؤنٹنٹس ہیں، 4,000 ڈاکٹرز، 34,000 ٹیکنیشینز ہیں، 37,500 مینیجرز ہیں، مینیجریل پوسٹ کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں. 7 لاکھ نوجوان پاکستانیوں نے گزشتہ 1.5 سال میں بہتر مستقبل کے لیے سعودی عرب کا رخ کیا جی. 4,20,000 پاکستانی متحدہ عرب امارات گئے، عمان اور قطر میں سیٹل ہوئے. 8,000 پاکستانی برطانیہ میں آئے، 1,300 پاکستانی امریکہ گئے، 20,000 پاکستانی ملیشیا میں سیٹل ہو گئے. اور ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا، اور وہ شہباز شریف صاحب نے آج کل وہ بڑا سا کشکول اٹھا کر پھرتے ہیں. اور انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے راجہ صاحب کہ جس طرح کوئی فرنچائز بنائی جاتی ہے، شہباز شریف صاحب ایک کشکول کی فرنچائز بنا رہے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے کشکول جو ہیں وہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زنجیریں توڑنی ہوں گی، ہمیں کشکول کو توڑنا ہوگا. ایک ہاتھ سے کشکول پکڑاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو توڑنے کی جو ہے وہ بات ہمیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. راجہ صاحب یہ فگرز ہیں پاکستانیوں کی. اب آ جائیں جو صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر، 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں جی. ایک تو حکومت وقت نے کیا کیا، حکومت وقت یہ کرنے جا رہی ہے راجہ صاحب، توشہ خانہ کے اندر انویسٹیگیشن، جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور نیب نے عمران خان کو طلب کر لیا ہے. اچھا، اب اس کے اندر نوٹس میں کہا گیا کہ ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کی گئی ہے. عمران خان کو کمبائنڈ انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی، اور ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو ذاتی طور پر رپورٹ آف انکوائری دی جائے گی. اور عمران خان کو طلب کیا گیا ہے، اور انہیں 17 جولائی کو 10 بجے طلب کر لیا گیا. یہ تو آپ نے کہا نا کہ جس طرح کر یہ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار، کوئی بہانہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ کیا جائے. اچھا، اب ایک اور بھی راجہ صاحب کام یہ ہوا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر شیر جو ہے وہ دھاڑے گا، اور شیر ہر حلقے میں نظر آئے گا. انہوں نے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ تھا اس کے اوپر جو ہے خاموشی، ہاں جی، بھاگنے والا شیر، سرخی لگی تھی، شیر آٹا کھا گیا. اچھا، آٹا کھانے والا شیر. آٹا نہیں مل رہا، آج کل بھی آٹا نہیں مل رہا جی. ہاں ٹھیک ہے وہ، لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو پاکستان دنیا کا 6ٹھا غالباً ملک ہے گندم میں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ مدت پوری کریں پارلیمنٹ، اور اس سے پہلے توڑنا ٹھیک نہیں ہوگا. اور پھر ایک اور بیان بھی یہ سامنے آیا کہ ہم تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نہیں جائیں گے، اور اپنے بلبوتے پہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے. یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. یہ حکومت بھی راجہ صاحب انہوں نے اپنے بلبوتے پہ بنائی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک رات کو جب سب اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے تھے اور حکومت گرا دی تھی عمران خان کی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے زور بازو پر کرتے ہیں ان کے بقول. سیٹ ایڈجسٹمنٹ راجہ صاحب کیسے اور کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ چونکہ ایک پلان ترتیب دے دیا گیا ہے نواز شریف کی واپسی سپتمبر میں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہر حلقے میں آئیں گے، گرجیں گے، برسیں گے، اور پاکستان کے عوام کو پرومس لینڈ کی طرف لے کر چلے جائیں گے. ہاشمی صاحب، اس کے اندر 2 بڑی دلچسپ خبریں. ایک تو جو آپ نے فگر بتائے کہ اتنے لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے پچھلے 12 ماہ میں. اچھا، جس راستے سے میں آفس جاتا ہوں اسی راستے پر جیریز کا آفس ہے. تو جیریز کا جو آفس ہے، یہاں سے آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں. یہ ایک سمجھ لیں سروس سینٹر ہے، اس کے تھرو آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں مختلف ممالک کا. اب جب آپ جیریز کے سامنے سے گزرتے ہیں، جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، وہاں پر اس طرح لگتا ہے
کہ کوئی مفت راشن بٹ رہا ہے، اتنی لمبی طویل لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، مختلف شہروں سے لوگ وہاں پر آئے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے ویزا فارم فل نہیں کیا ہوتا وہ وہاں اس آس پر آ کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کہ شاید یہاں سے ہمیں کوئی کلو مل جائے، کوئی انفارمیشن مل جائے کہ ہم اس ملک سے کس طریقے سے بھاگ سکتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنا مستقبل کس طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر اس قسم کے مناظر، یعنی میری تو برتھ ہی اسلام آباد کی ہے، میری سکولنگ اسلام آباد کی ہے، کالج یونیورسٹی اسلام آباد کا، اگرچہ بعد میں امریکہ میں بھی کچھ چینلز کے ساتھ کام کرتا رہا، وہاں بھی میں نے کچھ کورسز کیے صحافت کے، لیکن میں نے کبھی بھی اس قسم کا رش جو ہے وہ ویزا سینٹرز کے اوپر نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح یہ پاسپورٹ آفس کا فگر آیا تھا کہ جتنے ریکارڈ تعداد میں پاکستانیوں نے پچھلے 13 ماہ میں پاسپورٹ بنوائے ہیں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نہیں، ہر کوئی یہاں سے، وہ لفظ ہے نا کہ زندہ بھاگ، تو وہ جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ہے کہ یہاں پر تو تباہ کن مہنگائی ہے اور آگے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے ہاشمی صاحب، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، ایک لڑائی کی کہانی ہے، کیونکہ پہلے تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو کچھ سیٹس کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ جو دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے یہ بڑے بٹر نوٹ کے اوپر اینڈ ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نواز شریف بھی ایک پرانے سیاستدان ہیں، عالمی سطح پر تو ان کا ایک فریکچرڈ ویو ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انٹلیکٹ اتنا نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، 40 سال سے آپ سیاست کر رہے ہوں تو بہرحال آپ ایک گھاگ سیاستدان بن جاتے ہیں۔ تو دوسری جانب آصف زرداری اسٹریٹ سمارٹ قسم کے سیاستدان، تو انہوں نے وہاں پر ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ چلیں صدر مجھے بنا دیں، ورنہ بلاول زرداری کو پرائم منسٹر بنائیں یا مجھے صدر بنائیں، تو ایک چیز آپ قبول کریں اور اس کے ساتھ ایڈ آن یہ کہ اگر آپ نے صدر بنانا ہے تو یہ تو پرائم منسٹر سے کم تر عہدہ ہوگا، تو پھر آپ ہمیں پنجاب میں اکوموڈیٹ کریں۔ لیکن وہاں پر یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا، بٹر نوٹ کے اوپر یہ میٹنگ ختم ہوئی، اس کے بعد دونوں طرف سے ملاقات ایک اور کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی دوبارہ۔ تو اب آپ یہ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کی، چونکہ یہ حکومت اب ختم ہو رہی ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ ہے نون لیگ کو کہ عمران خان صاحب کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو پیپلز پارٹی کو تھوڑا آنکھیں دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ اور کس کے ساتھ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی؟ جے یو آئی کی تو زیرو پریزنس ہے، ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی تھی، صرف پیپلز پارٹی کی بھی بہت ہی کم پریزنس ہے، لیکن چلیں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کچھ نہ کچھ یہ ان کو دے دلا سکتے تھے دھاندلی کی صورت میں، پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں کرنی تھی۔ تو یہ اصل میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اس ڈیڈ لاک کا بدلہ اتارنے کی کوشش کی ہے جو کہ دبئی میں نواز شریف اور آصف زرداری کی میٹنگ کے دوران ہوا تھا۔ اب ہاشمی صاحب ایک بڑی اچھی خبر، بریکنگ نیوز فوج کے سپریم کمانڈر کے حوالے سے بھی میرے پاس ہے، لیکن اب چونکہ پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا ہے تو کل کے پروگرام میں یہ دلچسپ خبر شیئر کریں گے۔